Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyid. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyid al-Anbiya wal-Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए सबक नंबर 17A में आपको खुशामदीद है। इस सबक में हम नुज़ूल कुरान का जो मकसद है उसको समझेंगे। हमारा जो मेन एक टारगेट था वो हम बड़े उसमें पैमाने पे पूरा कर चुके कि नमाज को हम सीखें। तो नमाज के जो एलिमेंट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके। तो अब हम कुछ ग्रामर करेंगे और नुज़ूल कुरान का जो मकसद है वो ये समझेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें हम 14 नए अल्फाज सीखेंगे इंशाअल्लाह ग्रामर के पार्ट में, जो कुरान पाक में 1000 बार से ज़्यादा आए हैं, रिपीट हुए हैं कुरान पाक में। तो इस तरह से करते हुए आज इंशाअल्लाह सबक नंबर 17 के आखिर तक हम 208 नए अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान पाक में 39,571 टाइम रिपीट हुए हैं। तो ऑलमोस्ट हुआ देयर, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके। अब कुरान पाक से मुतल्लिक कुछ अहम बातें, इसलिए कि इस कोर्स पर रुकना नहीं है, अब कुरान समझने की तैयारी करना है और आगे चलना है। QC1 ख़त्म हो जाएगा, फिर QC2 है, QC3 है, 4, 5, 6, 7। तो बहरहाल आप किसी तौर पे कुरान से आपने जुड़े रहना है। तो कुरान के नाजिल होने का जो मकसद है उसको हम देखेंगे जी सबक नंबर 17 में। आज का जो सबक है कुरान आसान और इसका सीखना बेहतरीन काम, ये नेक्स्ट सबक में इंशाअल्लाह। उसके आगे सीखने के तरीके के ऊपर हम बात करेंगे सबक नंबर 19 में, और फिर जो है वो हम एक रिविजन सी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अभी तक हम क्या सीख चुके हैं इंशाअल्लाह। तो इस तरह हमारे अगले सबक ये होंगे और इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि हम इनको कंप्लीट करें। नया स्केड्यूल दे दिया गया है। सूरह स्वाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि किताबुन, यानी ये किताब, अंज़लनाहु, इसको नाजिल किया हमने, इलैका, आपके ऊपर या आपकी तरफ, मुबारकन, मुबारक है, लियद्दब्बरू, ताकि आप तदब्बुर करें, यानी सारे लोग उम्मत, ताकि वो तदब्बुर करें आयात ही, इसकी आयात पर, वलियतज़क्करा, और वो जिक्र करें, इसकी समझ बूझ, इससे नसीहत हासिल करें, उलुल अलबाब, जो अकल वाले हैं। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया है और ये इसका मकसद है कि तदब्बुर किया जाए इसकी आयात पर और फिर तज़क्कुर किया जाए। ये दो एलिमेंट्स हैं जी, कि अरबी में आयात पर गौर व फिक्र किया जाए। कुरान की अरबी समझना ज़रूरी और आसान भी है, और ये ज़रूरी इसलिए है कि तर्जुमा कुरान पाक का किसी भी तौर हक अदा नहीं करता। अभी तक आप लोग काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे इस बात को इंशाअल्लाह। तो कुरान पाक का तर्जुमा नहीं किया जा सकता इन अदर वर्ड्स, कि ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर एक ये जो फिक्रा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, तो ये बड़ा एक, इसका अगर तर्जुमा किया जाए तो इसमें बहुत सारी आराम निकल आएंगी, ये मकसद वो मकसद। तो ये तो एक सिंपल इंसान का एक जुमला है। तो कुरान पाक जिस तरतीब में और जिस तरह से दिया गया है, तो उसको अरबी में ही जैसे हम समझेंगे तो वही हमें सही मतलब उसका समझ में आएगा। अगर इस जुमले का उर्दू में लिखा हुआ है, इसको आप अरबी, इंग्लिश किसी में भी ट्रांसलेट करेंगे तो वो ये वाला मतलब कभी भी नहीं दे पाएगा। आपने कुरान करीम के 100 तर्जमे भी पढ़ लिए हों तो आम मानों में आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा। ये बात हकीकत है।
کہ اگر یعنی آپ کلام اقبال کو دیکھیں تو کلام اقبال کا ترجمہ آپ پڑھتے رہیں جو بھی ہے، لیکن اگر اس کی جو خلاصے ہیں وہ لیکن جو اگر آپ نے صحیح معنوں میں اس کو سیکھ کر سمجھ کر، چاہے وہ فارسی ہے چاہے وہ اردو ہے، اس کو سیکھا ہے تو اس کا مطلب اور ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ عربی میں ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم عربی سیکھیں، اور قرآن پاک کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اسی کی لینگویج میں سیکھیں۔ ثواب کی نفی نہیں ہے، قرآن پاک کا جو ہر حرف ہے اس پہ جو نیکیاں ہیں وہ اپنی جگہ ضرور ہیں، ثواب ملے گا خالی عربی پڑھنے سے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے، جو مقصود ہے، وہ تبھی حل ہوگا جب ہم خود سے اس کو صحیح طریقے سے عربی گرامر سمجھتے ہوئے، عربی کے صیغے سمجھتے ہوئے سمجھیں گے، تو پھر بہت بڑا فرق۔ ابھی تک مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو کہ اس بات سے فلی ایگری کرتے ہیں کہ ترجمے سے پڑھنا اور خود سے اس کی ڈائریکٹ عربی سے سمجھ لینا بہت مختلف ہے۔ ترجمہ ایک برج کا کام ضرور کر سکتا ہے، اس کو ضرور ساتھ میں رکھیں، لیکن سیکھنا بہت ضروری ہے جی عربی کو قرآن پاک کے لیے۔ تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں حدیث کی روح سے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں، یہ بھی اپنی جگہ ہے۔ نورانی وولٹیج جو دل میں چیر کر اتر جاتا ہے، یہ آپ کو آئے گا عربی سے، کہ وہ جو ایک آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا، یہ جب آپ جیسے جیسے مزید سیکھتے جائیں گے قرآن پاک کو، تو یہ آپ کے لیے آسانیاں آتی جائیں گے۔ تو یہ وہ جو ابھی ہم نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کتابن، یہ اب ہم جانتے ہیں کہ کتابن کا مطلب ہے کہ کوئی ایک کتاب، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ال نہیں لگا ہوا۔ تو کتابن، یہ کتاب اگر ہم کہہ لیں یا ایک کتاب، کتابن کتبن، یہ اس کی جمع ہے، کتابن کتبن یہ اس کی جمع ہو جائے گی۔ انزلنا، اچھا ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، اب اس کے ساتھ ہو کی ضمیر اگر لگا دی جائے تو یہ بن جائے گا انزلنا ہو، انزلنا ہو، ہم نے اتارا اس کو، کس کو؟ جو کتاب ہے پہلے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کو ہم نے اتارا۔ الیکا، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکا ہے، یہ علی کا مطلب طرف اور کا مطلب آپ کے، تو یہ آپ وہاں سے یاد رکھیں، من ربو کا۔ تو یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف، مبارکن، یہ جو مبارکن کا کاف ہے یہ وہ والا کاف نہیں ہے کا والا، یہ اس کا ورڈ کا حصہ ہے۔ تو عید مبارک ہم کہتے ہیں، عید مبارک، ابھی رمضان مبارک ہو رہی ہے ہر جگہ، تو یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو۔ تو یہ جو مبارک ہے قرآن، یہ بہت مبارک ہے۔ اور مبارک بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے اور برکت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ایسی نعمت ہے کہ جو ملی ہے اور جو قائم رہے اور پھر جو بڑھتی جائے، اس کی برکتیں کبھی کم نہیں ہوں گی، یہ قائم بھی رہیں گی اور کبھی کم نہیں ہوں گی، زیادہ ہوتی جائیں گی، زیادہ ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب قرآن پاک کا مطالعہ جیسے جیسے ڈیپلی کرتا ہے تو وہ برکتیں خود بھی فیل کرتا ہے۔ یہ تو بڑی زبردست اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ مبارک کیسے ہے کہ جس مہینے میں اتارا، الحمدللہ آج پہلا رمضان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور بڑا اس کا شکر ہے کہ یہ کیسے یہ آیات بھی جو ہیں وہ کوئنسیڈنسلی ملتی ہیں کہ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بہترین مہینہ ہے، جس رات کو اتارا وہ لیلۃ القدر بہترین رات ہے، اور جس رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں انبیاء کے، افضل ترین رسول ہیں، جس شہر پر اترا وہ شہر بھی بہترین ہے۔ تو اب آپ یہ ساری کامبینیشنز کیجئے تو آپ کو یہ چیز کامن سب میں کیا نظر آ رہی ہے؟ قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں کہ یہ سب بہترین ہو گیا۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی صحابہ پر اترا، وہ صرف 100 سال کی اندر دنیا کے سپر پاور بنی، 1000 سال تک آپ کو پتا ہے کہ وہ تاریخ رقم ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد جب ہم نے قرآن سے
اپنا ڈسٹنس بنا لیا، دور کر لیا، اور مختلف طریقوں سے ہم شیطان کے شکنجے میں آتے گئے اور قرآن کو چھوڑتے گئے، تو آج ہمارا حال آپ کے سامنے ہے۔ کتاب تو اس کو تصور کے ساتھ پڑھیے، ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیے اس کو، کتاب انزلنہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ علم یعنی دوسروں کو بتائیے، سکھائیے کہ یہ قرآن کتنا زبردست اور کتنا برکت والا ہے، تو اس کے ساتھ جڑ جائیے۔ آپ کو زندگی میں برکت چاہیے تو اس سے جڑ جائیے، آپ کو قبر میں آخرت میں برکت چاہیے، اس سے جڑ جائیے اور جڑے رہیے۔ لیدبروا اتارا کس لیے اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کریں۔ لی آپ جانتے ہیں تاکہ ایک معنی اس کا ہے، اور بھی اس کے معنی ہیں، ہم پڑھ چکے۔ لی یدبروا تاکہ وہ غور کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یدبروا، آپ یعنی فوراً آپ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ یعنی مضارع ہے، یدبروا وہ غور کریں۔ آیاتن آیاتن آیت نشانی، یہ دو معنی ہوتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے۔ تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ آیاتی ہی ہے، تو یہ آیاتی ہی کو آپ دیکھیں کہ آیاتن کی جو جمع ہے وہ آیاتن ہے، اور آیاتن کے ساتھ جب ہی لگایا ہے، یعنی وہی ہو والی ضمیر جو ہے اس کو ہم ہو یا ہی دونوں لگا سکتے ہیں، ہم پڑھ چکے، تو یہ آیاتی ہی بن گیا اس کی آیات پر۔ لیدبروا آیاتہ تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، یہ دوسروں کو بتائیں کہ اس کی مقصد کیا ہے اس قرآن پاک کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، اور بابرکت مہینے میں، بابرکت شہر میں، اور انبیاء کے رسولوں میں سردار پر اتارا، اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ غور کریں، فکر کریں، تذکر کریں۔ کیسے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے۔ اب یہ وَلِيَتَذَكَّرَ واو کو علیحدہ کر لیں، یہ علیحدہ کر لیں، یتذکر رہ جائے گا، تو تین کو ملانے سے بن جائے گا وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذکر کی جو بہت سارے اور بھی مطلب ہیں، ان میں سے ایک نصیحت پکڑنا بھی ہے، تو تاکہ نصیحت پکڑے کون؟ عقل والے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عقل والے کون ہیں؟ جو قرآن سے جڑے رہتے ہیں، جو اس سے بار بار پڑھتے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اللہ کا جو حکم ہے یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا۔ اور وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے ہی آئے گا کہ آپ اس قرآن کو پیورٹی میں سیکھیں، اور وہ عربی سیکھنے سے آئے گا جو ہم کوشش کر رہے ہیں، قرآنک عربی ایٹ لیسٹ۔ لی تاکہ، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ لی یدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، لی کا مطلب تاکہ کلیئر ہو گیا ہمیں۔ ساتھ ساتھ ہماری جو ایک ریویژن کا پروسیس ہے وہ بھی ساتھ میں چلتا جا رہا ہے۔ اولو الالباب، تو اولو، اولی، تو یہ دونوں اس کا مطلب ہوتا ہے والے، اور جو الباب ہے یہ جمع ہے لب کی، لب کا مطلب عقل، تو عقل والے، الباب اولو الالباب عقل والے، یعنی جمع کے صیغے میں آ گیا۔ تو عقل والے وہ ہیں جو اس قرآن سے جڑ جاتے ہیں اور اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے، اور علم یعنی سکھائیے لوگوں کو کہ یہ قرآن کا مقصد کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرو، عقل مند بن جاؤ گے۔ تدبر اور تذکر میں جو دونوں ذکر آئے ہیں اس آیت مبارکہ میں، کہ تدبر غور کرنا، اب آپ، اور تذکر کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ خالی اس کتاب کو رکھ لینا، لپیٹ کے اوپر چوم لینا، کبھی کبھی نکال کے قسمیں اٹھا لینا، یہ مقصد نہیں ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب کا مقصد ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تذکر کیا جائے۔ تدبر کرنا کیا ہے جی؟ کہ اخبار پڑھتے ہیں نا آپ جیسے، تو آپ کو تدبر کی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر آپ کیسے کریں گے؟ تدبر، لیکن اگر آپ سائنس کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو تدبر کرنا پڑے گا، اور وہ اور کب آئے گا؟ جب وہ سمجھ میں آئے گی۔ اب اگر ہم قرآن پاک عربی میں پڑھتے رہے ہیں جہاں اب تک، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا لکھا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، تو ہم کیا اس میں تدبر کریں گے؟ ہم تو اس کتاب کا جو مقصد ہے اسی کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج تک اگر ہم نے قرآن عربی نہیں سیکھی یا کوشش نہیں کی تو ہم تو اس کے مقصد سے بہت دور ہیں کہ جس مقصد کے لیے کتاب اتاری گئی، تو ہاں بس جو ثواب ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے کہ ہر حرف پہ ایک نیکی مل جاتی ہے، دیٹس اٹ۔ اور یہی دیکھ لیں کہ ہمارا حال جو ہے اس وقت مسلم امہ کا کیا ہے۔ تو قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اس کے لیے یہاں پہ چند آراء ہیں آپ کے لیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن سے تعلق آپ بنانے کے لیے ایک تو اپنا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ بنائیے، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ پھر پرسنل یعنی اپنا شخصی تعلق بنائیے، پھر پلاننگ کیجیے، اور ریلیونٹ جو ٹائمنگ ہے، ریلیونٹ جو اس کے سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر غور کیجیے، ریلیونٹ آیات کو، ان کو ہم تھوڑا سا ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ پڑھ تو رہا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ یہ اس سے یعنی سمجھو، تدبر کرو، فکر کرو، اپنے نیک عمل کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا سن رہا ہے، اور سننے کے بعد جو ہے وہ ہمیں ہدایت کب ملے گی کہ جب ہم سمجھیں گے، پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب آپ کی زندگیوں میں اتارنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو یہ سمجھ میں آئے۔ شخصی تعلق، جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں تو اس احساس کے ساتھ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، کہ کیا یعنی زندہ کتاب ہے نا، یہ آپ کو میسج دیتی ہے۔ آپ کو کئی دفعہ ایسا لگتا ہوگا کئی سچویشنز میں کہ آپ نے ایک دم کوئی آیت پڑھی کسی دن، آپ نے کہا واہ یہ تو بالکل ایسے لگا جیسے میرے لیے ہوتے، ایسے ہی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں تو اس کو ڈیوائڈ نہیں کرنا ہے، یہ پورا ایک ہول سلوشن ہے، مینول ہے۔ اور اگر کافروں کو لیے اور منافقوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی اس میں باتیں ہوئی ہیں تو اس میں سبق ہر انسان کے لیے موجود ہے۔ تو مجھے دیکھنا ہے میرے لیے اس میں کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، اس میں عمل کرنا ہے۔ نمبر 3 پہ یہ جی پلان، طے شدہ چیزیں ہیں، دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے۔ پھر تقدیر کا بھی ایک پورا چیپٹر ہے، کچھ مسئلہ ہے، کچھ چیزوں کے اوپر ہمارا اختیار ہے، کچھ پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا کسی نے تقدیر کیا ہے، کہ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، یہ تم ایک پاؤں اٹھاؤ، تو انہوں نے کہا جی کہ بس ٹھیک ہے، ایک پاؤں اٹھا لیا، انہوں نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، انہوں نے کہا اب نہیں اٹھا سکتے نا، بس یہ استطاعت ہے تمہاری، اور میں اپنا رنگ، وجود، چیز، جسم، زندگی کتنی ہے یہ میں چینج نہیں کر سکتا، لیکن میں صحیح اور غلط کے بیچ میں چوز کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو متعلق، ریلیونٹ، اس کی ریلیونسی بھی دیکھنی ہے کہ کتنا ریلیونٹ ہوتا ہے، کہ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ اس سے کوئی پیاز سبزی کی بات کریں گے؟ آپ اس سے ریلیونٹ بات کریں گے نا، کہ آپ کو بڑی مشکل سے کسی سے ٹائم ملا، ٹھیک ہے، اور جو علم رکھتا ہے یا کوئی اتھارٹی رکھتا ہے اس سے ٹائم تو مل گیا آپ کو، لیکن اب آپ وہاں جو بات کریں گے وہ ریلیونٹ بات کریں گے یا ایسی ادھر ادھر کی بات کر کے؟ تو قرآن پاک کو جب ہم اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا تو یعنی پھر آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا اور ان سارے معاملات کو دیکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم ہدایت آ سکتی ہے، ادروائز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ مجھے آیت سنائی ہے تو کیوں سنوا دی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی نہ کچھ میرے لیے سبق ہوگا۔ اگر میں اس کو پکڑ لوں گا تو سبق پا لوں گا، نہیں پکڑوں گا تو بے شمار کروڑوں اربوں لوگ اسی طرح ہی ہیں۔ تو تعلق معلوم ہو گیا، تو لیجئے تدبر کو، یہاں پر ایک آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ مطالعہ کریں، تصور کریں اور احساس پیدا کریں، اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ مطالعہ کریں گے، سوچیں، تصور میں لے کے آئے چیزیں۔ آپ اگر دنیا کی کوئی چیز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی، بارش کی بات کرتے ہیں، گھاس کی، سبزی کی بات کرتے ہیں، پہاڑوں کی، تو اس کو تصور میں لے کے آئیں۔
کہ کتنی جہانوں کی بات کرتے ہیں، کتنی مخلوق ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے ان کو، کیسے پلا رہا ہے، کیسے یہ پاسبل ہے، سورج گھومتا ہے، ٹائم پہ آتا جاتا، زمین، یہ سب کچھ. پھر آپ کے اندر وہ احساس پیدا کیجیے جو کہ انسان کو ہونا چاہیے کہ یہ اس میں کتنی بڑی گائیڈنس ہے میرے لیے. تو قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھنا چاہیے، اسی لیے کہ اس کو بار بار پڑھنے کا جو ہمیں تعلیم ملتی ہے، جو ہمیں سنت ملتی ہے صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دورہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کرایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رمضان میں. رمضان ہے، پھر سے آج سے پھر ٹھان لے کہ ہم نے پورا دورہ قرآن کرنا ہے، آج تو پہلا دن ہے. تو ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے، سوچیے پریکٹیکلی. جہاں ممکن ہو وہاں تصور کا استعمال کیجیے. زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور دیکھیے. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے. جیسے میں نے اگزامپل شاید بات کی پہلے بھی کہ آپ سمندر کی جو مخلوقات ہیں اسی کو اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک ویل مچھلی کو اتنی بڑی مخلوق ہے کہ یعنی ایک ویل مچھلی کو اگر کھانا کھلانا پڑ جائے کسی بندے کی، یا کسی ایون میں کہتا ہوں چھوٹے بڑے ملک کی بھی رسپانسبلٹی لگا دی جائے، تو شاید دنیا میں جتنی ویلز ہیں ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے. احساس نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس. ہر بندے کے پاس نعمتیں ہیں جی. سب سے بڑی نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی نعمت دی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یہ بڑی ہی نعمتوں کی یعنی چوٹی کی نعمتوں میں سے ہے. پھر آپ کا صحیح سلامت جسم کا صحیح سلامت ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک کان، ایک آنکھ کے بدلے انسان کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے. ایک دانت کے بدلے کتنے پیسے لگ جاتے. خدا نہ خواستہ کوئی انٹرنل آرگن خراب ہو جائے تو انسان کے لیے زندگی بے معنی ہو جاتی. وہ کہتا ہے بس یہ کسی طریقے سے میرا ٹھیک ہو جائے، کہ خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی گردہ خراب ہے، کسی کا دل میں پرابلم، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے، باقی پیسہ ویسا کوئی مسئلہ نہیں. تو جب ہم سارے ٹھیک ہوتے ہیں اور صحیح سلامت اللہ نے رکھا ہے تو تب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے. آج کل کی راتوں میں جاگیے اور ایک ایک نعمت کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے، اور اس کا شکر ادا کیجیے، بجائے اس کے کہ فلاں نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جو اس نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کیجیے. اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم یہاں امتحان گاہ میں ہیں اور ہر بندے کا اپنا پرچہ ہے. کوئی دوسرے کی چیٹنگ کرے گا تو مارا جائے گا، کیونکہ ہر بندے کا سوال ڈفرینٹ ہے. کسی کو دیا اس نے تب آزما رہا ہے، کسی سے لیا ہے تب آزما رہا ہے. تو اپنے پرچے پہ غور کیجیے اور وہاں پہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کیجیے. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید پیدا ہونی چاہیے دل میں. یا اللہ ہمیں جنت میں داخلہ کر. یہ بہت بڑے بڑے فلسفی کے جو ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو فلاں چاہیے، تو نہیں چاہیے. جنت کا حصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، اس کو بڑی کامیابی فرمایا کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا. تو کیوں نہ انسان جو ہے وہ حریص ہو جنت کا، شوق اور امید ہونی چاہیے. جہنم کا ذکر آئے تو خوف اور ڈر ہونا چاہیے. یا اللہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، یا اللہ میں اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، یا اللہ مجھے بچا اس سے. اور یہ تو مہینہ ہی آپ کو پتا ہے کہ مغفرت کا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ہے. تذکر ایک سادہ طریقہ ہے. دعا کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں. دعا مانگیں. دعا چاہے آپ کو سالہ سال مانگنی پڑے، مانگتے جائیں. یہ دینے والے کا کام ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اس کو دے گا. اس کو بہتر پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. ہمارا کام ہے ہم مانگتے جائیں. ہر عمل کی ابتدا میں اپنا احتساب کریں. گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا، مہینے کا احتساب ساتھ ساتھ کریں. ہر دن کا احتساب رات کو بیڈ پہ لیٹ کے سونے سے پہلے کریں کہ میں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. پلاننگ کریں کہ یا اللہ میں اب اگلے ہفتے اگلے دن کی پلاننگ کرتا ہوں. جو مجھ سے آج غلطی ہوئی کل نہیں کروں گا تیری توفیق کے ساتھ انشاءاللہ. تو دعا قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، عمل کے لیے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے. تدبر اور تذکر کی توفیق مانگیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے صحیح جو تدبر ہے، صحیح تذکر ہے، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ دعا ہے نا کہ ایک مسنون کہ یا اللہ مجھے
حق کو حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا، اور حق کی تباہ کرنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں، مسنون دعائیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اور ڈیلی بیسس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ مگر صرف دعا کافی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے احتساب۔ ایک ایگزامپل یہاں پہ کہ اگر آپ کا بیٹا، بھائی، کوئی بھی 10ویں جماعت میں ہے اور ایگزام ہے، اور وہ دعائیں کرتا جا رہا ہے، دن رات دعائیں کرتے جا رہا ہے، پڑھتا ہے کوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مشکل ہو جائے گا نا۔ تو گزرے احتساب کیجئے، گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، پڑھے گا، دعائیں بھی کرے گا، تو انشاءاللہ اچھے نمبر سے پاس ہو جائے گا۔ پلاننگ کریں اگلے ہفتے یا اگلے دن کی۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ مثال کھانا ہے، اگر آپ آج افطاری کا پلان نہیں کرتے کہ شام کو آپ نے افطاری کی کوئی تیاری کرنی ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ افطاری نہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، تو آپ اس کی اہمیت کو کھو دیں گے، آپ اس کے ثواب کو کھو دیں گے۔ اس لیے پلاننگ ضروری ہے، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیک بھی ہے، اور وہ چیک کیا ہے پلان کا؟ کہ اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ میرے پاس انڈیویجول احکامات ہیں جو قرآن پاک سے مجھے ملتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جو محکم آیات ہیں وہی اصل قرآن ہے، اور کچھ متشابہات ہیں، یا سورہ آل عمران میں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے ان کو۔ تو اصل کتاب، محکم اور صاف جو احکامات ہیں وہ عام آدمی کو سمجھ میں آتے ہیں۔ ہاں، کوئی اجتماعی معاملات آ جاتے ہیں، کوئی فقہی معاملات آ جاتے ہیں، کوئی نیا آئیڈیا پاپ اپ کرتا ہے ذہن میں، یا کہیں ذہن آپ کا اٹک جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے چیک کرنا ضروری ہے کہ آپ ریلیونٹ جو علماء کرام ہیں ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں جی کہ آپ تو ان کے پاس جانے، ان کی کتابیں موجود ہیں بہت ساری، تو اگر آپ اسٹڈی کریں، الٹیمیٹلی اگر آپ کو کس سے بات کرنی پڑتی ہے تو آپ ضرور کریں، الجھن میں نہیں رہنا۔ پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم نے یعنی اجتماعی اور فقہی اور قواعد کے مطابق نہیں کرتے، تو پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر عام آدمی کرے تو صرف کیا کرے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تعلق باللہ، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ فکر آخرت پیدا کیجئے، ذکر کیجئے اللہ تعالیٰ کا، عبادات، اخلاق، معاملات اور دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیجئے۔ یہ سارے انڈیویجولی کرنے کے کام ہیں، میرے اور آپ کے کرنے کے کام ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسے بڑے معاملات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہم پھر اس سے پوچھ بھی لیں گے۔ ٹیم ورک کیجئے، اجتماعیت وغیرہ۔ تو یہ بہت سارے کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے کہ تبلیغ کرو۔ یہ تبلیغ کا پہلو ہے، یہ سارا جو قرآن کو کیسے اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے یا میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ آپ نے تو ماشاءاللہ بہت ساری آیات سیکھ لی، بہت ساری آیات سیکھ لی آپ نے، تو ایک آیت پہ بھی حکم ہے کہ پہنچاؤ۔ تو اب یہ تبلیغ کرنا ہمارے اوپر حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ حقوق جو قرآن پاک ہیں آگے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو تبلیغ کریں، قرآن و حدیث آگے پہنچائیں، اب سے اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کا استعمال کریں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں۔ آج آپ QC1 پڑھ رہے ہیں، کل کو آپ QC2 پڑھیں، آپ ٹریننگ لیں الفلاح ٹرسٹ سے، بیکم اے ٹیچر۔ اس کے بعد کل آپ لوگوں کو بیٹھ کے یہ QC1 پڑھائیں، QC2 پڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے اور آسانیاں پیدا کرے۔ اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی ہم ہر آیت پر غور کریں۔ قرآن جب بھی پڑھیں تو غور کریں، تصور اور احساس اور پھر تبلیغ، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ آیات کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں۔ کہیں پہ ذکر آتا ہے جنت کا تو اللہ سے جنت مانگے، کہیں سے جہنم کا ذکر آتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگے، کہیں شیطان کا ذکر اللہ سے پناہ مانگے، انبیاء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ انہی کے راستے پہ چلا ہمیں۔ جو ہم نے سیکھا اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں۔
اور ان کی نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ ہمیں بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ نہ ان کی نیکیوں میں کمی کریں گے، نہ سیکھنے والے کی، نہ سکھانے والے کی، سب کو بہترین اجر. آپ افطاری کسی کی کرواتے ہیں، کسی کو اگر اچھے طریقے سے آپ کھانا کھلاتے ہیں، افطار کراتے ہیں، تو آپ کو بھی اس کے روزے کا ثواب ملے گا، اس کو تو ملے گا ملے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ وہ یہاں پہ ایک وہ فگر ہے جو ہم ہر درس، ہر سیشن میں، ہر مختلف سلائڈس میں ہم دیکھتے رہے ہیں، یہ آتی رہی ہے ہمارے پاس. تو آج آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ دعا، احساس، پلاننگ، تبلیغ احساس کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کی یہ ڈیٹیل ابھی ہم نے یہ ساری کر لی الحمدللہ. تو قرآن پاک کے جو کچھ حقوق ہیں جی، کہ جن کو انسان ذہن میں رکھے. نمبر 1 پہلا حق تو یہ ہے جی کہ ایمان لانا اس کے اوپر. الحمدللہ میجورٹی اس پہ ایمان کے لیول پہ تو اترتی ہے. نمبر 2 ہے اس کو پڑھنا، یعنی اس کی تلاوت کرنا عربی میں، یہ بھی کافی لوگ کر لیتے ہوں گے. نمبر 3 ہے سمجھنا. یہاں پہ پرابلمس آتی ہیں. تو یہاں پہ سمجھنے کے لیے اب آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ کافی نہیں ہے. ترجمہ ایک برج ہے، ایک بیسک سٹیپ ضرور ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ترجمے سے آگے آپ خود سیکھیں قرآن کے عربک کو، اور پھر آپ وہ گرامر کو بھی سیکھیں، اور پھر تاکہ آپ خود سمجھ سکیں کہ ڈائریکٹلی کیا معنی ہیں اس کے. اور انسان جب یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ ترجمے کی طرف جاتا ہی کم ہے بہت. تو سمجھنا، تدبر کرنا، پھر عمل کرنا، اور پھر پھیلانا دوسرے لوگوں تک اس کو لے کے جانا. یہ حقوق ہیں جی. یہاں پہ 6 حقوق لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے، اس کے علاوہ بھی ہوں گے، لیکن اس پہ اپنا احتساب ضرور کیجئے کہ کیا ان 6 حقوق میں سے کتنے ہم کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو ان کو کرنے کے لیے پلاننگ کریں. بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہے کیسے ہوگا؟ ایک چیز آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو آپ تدبر یا تذکر کیسے کریں گے؟ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. ہم اس کو سیکھیں گے کیونکہ اسی میں بقا ہے. اس سے دور رہ کے کوئی فلاح نہیں پا سکتا. قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا، تدبر کرنا، تذکر کرنا، اپنی زندگیوں میں لانا، یہی کام ہے جی ہمارا. اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم عقل مند نہیں ہیں، جیسے ہم نے شروع، پھر ہم بیوقوف لوگوں میں خدا نہ خواستہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سلائڈ چینج کروں گا، دوسرے پارٹ پہ جائیں گے تاکہ ہمارا یہ سیشن جو ہے یہ اسموتھلی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 73 میں سب کو خوش آمدید. اس میں سبق میں ہم فعل امر و نہی کو کنٹینیو رکھیں گے، مزید کچھ فعل امر و نہی سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو ایک کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اور فعل کی بیسیکلی پھر جو 3 قسمیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے اور فعل امر ہے. یہ ہم اس کے اوپر بات کر چکے. اور امر، فعل امر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کو حکم دیا جاتا ہے یا درخواست کی جاتی ہے، نہیں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے کچھ ٹیبلز تھے جو ہم کر چکے. سسٹر رابعہ عمر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، کائنڈلی آپ بتائیے. سسٹر رابعہ عمر. اچھا، تو یہ ہمارا جو فعل ہے، یہ فعل کے ٹیبل ابھی آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ جو شروع کے 3 سیغے ہوتے ہیں ان کو آپ پکڑ لیں، باقی ٹیبل آپ خود بنا لیں گے. یعنی فعل، یفعل، افعل، یہ آپ نے یاد کر لیا. باقی ٹیبل انشاءاللہ آپ خود بنا لیں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح فتح، یفتح، افتح، یہ بھی آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو آتا ہے. نصر، ینصر، انصر، نصر، ینصر، انصر، تو یہ بھی کوئی انشاءاللہ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے. تو آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے. اس میں ہے جی دارابا. دارابا یہ بھی وہی ہے، ایک انگلی سے آپ
ऐसे स्टार्ट करेंगे, दरबा फेल माजी, और दरबा का मतलब उसने मारा। मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए जरूर इसकी। दरबा दरबू, दरबा दरबू, दरबता दरबतु, दरबतुम दरबना। उसने मारा, उन सब ने मारा, आपने मारा, मैंने मारा, आप सब ने मारा, हम सब ने मारा। तो इसी तरह जब दाराबू से फेले मुजारे पे जाएंगे तो यदरिबू आएगा, यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू। तो ये क्या आएगा जी कि वो मारता है, वो सब मारते हैं, आप मारते हैं, मैं मारता हूँ, आप सब मारते हैं, हम सब मारते हैं। और फिर जब आप दाराबा से यदरिबू पे गए तो अब आ जाए फेले अमर पे, जो कि आपको कहेगा इदरिब। सैयद मोइनुल हसन साहब हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? है ये 3:45 पे आपने कहा ना हो? ये खाली जी क्या? जी मुझे ये समझ खाली नहीं आपकी बात। ये टेस्टिंग सेशन है ना, एज आई अंडरस्टैंड। आपने कहा क्लास तो 3:45 पे होगी, isn't it? जी जी नहीं नहीं, वो आपने शायद मैसेज आपने नहीं देखा, ग्रुप में मैसेज देख लीजिएगा, टाइमिंग चेंज हो चुके हैं इसके। वो 3:05 2 बजे स्टार्ट। पे 3:05 पे मेरे भाई टेस्टिंग सेशन स्टार्ट होगा। ये और क्लास चल रही है, प्लीज। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो मैं 3:05 कर दूं। अच्छा, दरबा यदरिबू इदरिब, इदरिब पे हम आए तो ये मतलब क्या है जी, ये फेले अमर है। इसी तरह इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। तो अरबी बोलचाल में आएंगे तो इदरिब, तो आप जवाब क्या देंगे? इदरिबू, इदरिबू, नदरिबू। अब ये आपके लिए इसी तरह चले, एक फुटबॉल को कुर्रा, कुर्रा को लेते हैं। अब इसको याद रखिए, कुर्रा है, कुर्रा नहीं है। तो इदरिबिल कुर्रा, बॉल को मारो, इदरिबिल कुर्रा, बॉल को मारो, अदरिबुल कुर्रा। आएगा जी आपके पास समिया, उसने सुना, समिया, समियू, समेता, समेतु, समेतुम, समेना। और समिया से फिर यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, अस्माऊ, तस्माऊना, नस्माऊ। फिर इस्मा, इस्माऊ, ला तस्माऊ, ला तस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। इस्मा यानी सुनो, अस्मा मैं सुनता हूं, इस्माऊ यानी सब सुनो, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। इस्माउल कुरान यानी कुरान को सुनो, अस्माल कुरान मैं कुरान को सुनता हूँ। इसी तरह आलिमा, यालमू और इलम का टेबल है, ये आपका होमवर्क है, आप उसको कर लीजिएगा। कि आलिमा उसने जाना, यालमू वो जानता है, इलम जान, इलम जान। ये दोनों रिक्वेस्ट में भी आएगा और हुक्म में भी आएगा। इसी तरह अमला उसने अमल किया, यामलू वो अमल करता है, इमल अमल कर। तो नीचे के टेबल आप खुद बना लेंगे, ये भी आपका होमवर्क का पार्ट होगा इंशाल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं है। तो फेल के जो 4 अहम नमूने हैं वो फतह, नसरा, दरबा, समिया, ये अब आप कर चुके। तो आप वही टेबल याद कैसे करेंगे? फतह यफ्तहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इदरिब, समिया यस्माउ इस्मा। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे इस टेबल की, तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आपके पास ये आ जाएंगे। इस कोर्स का एक खास राज ये है कि हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, आसान, जानी पहचानी। तो जब जानी पहचानी है तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको सीखने में। तो आज के सबक में 17 नंबर सबक के इख्तिताम तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो हैं वो टोटल 208 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कुरान पाक में 39,571 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू, आप सबको मुबारक हो।
اور اللہ تعالیٰ سے ہاں ٹیچر بنیے، ضرور سکھائیے دوسروں کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔